Rolf Waldo Emerson. A nation's strength does not depend upon its wealth, but depend upon its men of high character. They dig the pillars of their nation very deep and lift it to the sky. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्याजी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो तीसरी दुनिया है ना, उसके जहन में खन्नास भरा हुआ है कि एक कौम की ताकत जो है ना वो दौलत होती है, एक कौम की ताकत तेल होता है, एक कौम की ताकत सोना होता है, एक कौम की ताकत मादनियात होती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया में अरबों की कोई नहीं सुनता। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जखीरा जो तेल का है वो कुरकुक में है। पता है आपको कुरकुक कहाँ पे है? कुरकुक है इराक में। उसके बाद सऊदिया, जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, कतर, क्या इंटरनेशनल सिनेरियो में ये कहाँ पे खड़े हैं? मैन ऑफ करैक्टर। इससे पिछला वीलॉग लाजमी सुनना है जो कैद आदम के बारे में था, लाजमी सुनना है। मैन ऑफ करैक्टर कौन होते हैं? दुनिया की तारीख पे नजर दौड़ा लें। अपने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। ये मैं इसलिए थोड़ा नाम लंबा करता हूँ, वो मरासियों को वेल देना, वेल वेल फलां की वेल, फलां की वेल, इसके बाप, तो बड़ा लोग खुश होता है। तो मैं भी मरासी बन के पैगंबर के जो है जी वकार बाप का नाम, आलीशान दादा का नाम, जी वकार परदादा का नाम इसलिए लेता हूँ कि वो भी खुश हो जाएं। मैं ज़ाहिर है मरासी हूँ, यानी मरासी भी नहीं हूँ, उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो उन समेत कभी दुनिया पे निगाह दौड़ाए ना, दुनिया को यानी देखें, बेशक गूगल पे आपको दुनिया की तकदीर बदलने वाला शायद ही कोई अमीर आदमी मिले। ये चैलेंज है। आपको गरीब मिलेगा, आपको यतीम मिलेगा, आपको मिस्कीन मिलेगा। अब आप पूछेंगे इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि वो जानते होते हैं गुर्बत क्या होती है, मिस्कीनी क्या होती है, गुर्बत का दर्द क्या होता है, बेटी के बालों में चांदी उतरने का मतलब क्या होता है, वो जानते होते हैं। इसलिए अल्लाह पाक का किसी पैगंबर को देख लें, बकरियां चराना और किसी का गुलाम होना, यूसुफ की तरह जो है वो कुएं में कैद होना, फिर जो है ना वो उसमें जेल में बंद होना, फिर बाद में अजीज मिस्र बनना। अब देख लें, ये असूल है, क्योंकि अमीरों को कोई पता नहीं होता। वो एक इंग्लैंड का बादशाह, वो फ्रांस की मलका ब्याल आया, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो भूख इतनी थी उस वक्त इंग्लैंड में, महल के नीचे लाखों लोग जमा हो गए और उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, हमें रोटी चाहिए। मलका और बादशाह वो टेरेस में आ गए, तो उन्होंने सुना, तो मलका बादशाह को कहती है कि ये जो है ना वो क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं? तो बादशाह ने कहा ये रोटी मांगते हैं, इनके पास रोटी नहीं है। तो मलका ने आगे से कहा ये केक क्यों नहीं खाते? डॉट कनेक्टिंग कर लें। हमें डीएचए वाले कहते हैं ये केक क्यों नहीं खाते, बैरिया टाउन वाले कहते हैं ये केक क्यों नहीं खाते, और सबसे आखिर में इस्लामाबाद वाले कहते हैं ये केक क्यों नहीं खाते, रोटी नहीं है। तो एक कौम की ताकत वो दौलत नहीं होती, वो किरदार वाले लोग होते हैं जो उस कौम को आसमान तक ले जाते हैं। आज एक ऐसा शख्स, एक ऐसी कहानी आपके लिए लाया हूं, मौजू से थोड़ी हटके है, थोड़ी लाइट है, ताकि आप लोग एंजॉय भी करें, और ख़ास कर मेरे जो नौजवान साथी हैं, मेरी जो जवान बेटियां हैं, मेरी जो जवान बहनें हैं, मेरी जो बुज़ुर्ग माएँ हैं, यानी काबिल एहतराम, उनके लिए उन्होंने इसको एंजॉय भी करना है और इसको शेयर भी करना है। हमारा उन्वान है लोहार का बेटा। उसका वालिद एक लोहार था। गारमसर में उसकी छोटी सी भट्टी थी जिसमें वो किसानों के छोटे छोटे आलात बनाता था। महमूद उसका चौथा बेटा था। 1957 में किसी ने उसे बताया
تہران میں لوہاروں کی بہت مانگ ہے۔ لوہار نے بھٹی بجھائی، اپنے 4 بچوں اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور تہران آ گیا۔ تہران شہر میں اللہ نے اسے مزید 3 بچے عنایت کیے۔ یہ ہجرت اس کے لیے سود مند رہی۔ اس نے تہران کی ایک کچی بستی میں لوہا کوٹنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام چل نکلا اور وہ لوہار سے تاجر بن گیا۔ محمود احمدی، اس کے چوتھے بیٹے میں 3 خوبیاں تھیں۔ وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، وہ ایک فعال اور عملی بچہ تھا، وہ دوسروں کو کام کا حکم دینے کی بجائے خود کام شروع کر دیتا تھا، اور تیسرا وہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کا قائل تھا۔ وہ چھوٹی عمر میں کہا کرتا تھا، جس برائی کو آپ قوت سے نہیں روک سکتے وہ برائی آپ کے احتجاج سے نہیں رکے گی۔ محمود کے والد نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ محمود ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا۔ وہ پڑھتا چلا گیا، اس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، وہ کالج میں گیا اور وہاں سے یونیورسٹی۔ اس نے سول انجینئرنگ میں داخلہ لیا، اس نے MSc کی اور اس کے بعد ٹریفک اینڈ ٹرانسپورٹ پلاننگ میں PhD کر لی۔ یہ مضمون بھی اس کی ذات کی طرح انوکھا تھا۔ اس کے ایگزامینر نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا تھا، ٹرانسپورٹ اور ٹریفک 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا۔ PhD کے بعد اس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ ڈاکٹر محمود احمدی نژاد ہو گیا۔ ڈاکٹر محمود احمدی کے والد اسے سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کے رجحانات میں توازن نہیں تھا۔ وہ ایک طرف تعلیم و تدریس کے جنون میں مبتلا تھا اور دوسری طرف عملی جہاد کا شیدائی تھا۔ 1980 میں جب ایران عراق جنگ شروع ہوئی تو وہ پاسداران انقلاب میں شامل ہو گیا۔ وہ ایران کی مغربی سرحد پر لڑنے لگا۔ اس دور میں اس نے ریکارڈ کامیابیاں حاصل کی۔ اس جنگ کے بعد اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرد لیڈر عبد الرحمان کو ویانا میں گولی مار دی۔ اس قتل کی ساری منصوبہ بندی محمود احمدی نژاد نے کی تھی۔ اس نے شاتم رسول سلیمان رشدی کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ بچ نکلا۔ محمود احمدی نژاد ان تمام کامیابیوں کے باوجود 2003 تک گوشہ گمنامی میں رہا۔ قومی سطح پر لوگ اس کے نام سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر 2003 کا مئی آ گیا اور وہ اچانک تہران شہر کا میئر بن گیا۔ میئر بننے کے بعد اس نے اخباری نمائندوں کو جو انٹرویو دیا وہ اس کے ویژن، اس کے فلسفے کا آئینہ دار تھا۔ اس نے کہا، سننے والی بات ہے، میں لوہار کا بیٹا ہوں، میرے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خدمت کے سوا کچھ نہیں، میرا کل اثاثہ خدمت ہے، اور تہران کے لوگ مجھے کبھی یہ خزانہ لٹاتے ہوئے بخیل نہیں پائیں گے۔ وہ لوہار کا بیٹا تھا جسے کسی دارالحکومت کی نظامت ملی تھی، پہلا بیٹا تھا۔ اس دور میں تہران میں امریکی فاسٹ فوڈ کے نئے ریستوران کھلے تھے۔ یہ ریستوران ایران کی نئی حکومت کی روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے مظہر تھے۔ محمود احمدی نژاد نے ان تمام ریستورانوں پر پابندی لگا دی۔ اس کا کہنا تھا، اگر مغرب کے دل میں ہماری تہذیب کے لیے جگہ نہیں تو ہم بھی ان کے کلچر سے انکار کرتے ہیں۔ اس نے تہران کے تمام ثقافتی مراکز کو اسلامی قوانین کا پابند بنا دیا۔ اس نے میونسپل کارپوریشن کی آدھی لفٹیں خواتین کے لیے مختص کر دیں۔ اس نے کارپوریشن کے تمام ملازمین کو داڑھی رکھنے اور کھلی آستین کی قمیض پہننے کا پابند بنایا۔ اس نے وقت کی پابندی کو شعار بنایا اور سارے عملے کو حکم دیا، وہ اس وقت تک گھر نہیں جائیں گے جب تک وہ اس دن کا کام ختم نہ کر لیں۔ اس کا کہنا تھا، جو شکایت آج درج ہوئی ہے اس کی تلافی بھی آج ہی ہونی چاہیے۔ اس نے تہران کی ساری ٹریفک کو نظم و ضبط کا پابند بنا دیا۔ 1 سال میں تہران دنیا کا واحد شہر بن گیا جس میں پارکنگ اور ٹریفک کے قوانین پر 100% عمل درآمد ہوتا تھا۔ اس نے تہران کی ساری شکستہ سڑکیں
دوبارہ بنوانے کا اعلان کیا۔ شاہراہ سازی کے اس عمل میں بھی اس نے ایک انوکھا اصول وضع کیا۔ اس نے اعلان کیا ہم غریب بستیوں سے سڑکیں بنانا شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ بڑی شاہراہوں کی طرف آئیں گے۔ محمود احمدی نژاد تہران کا پہلا میئر تھا جس نے تہران کے مضافات کی ساری سڑکیں وسیع اور پختہ کر دیں، جس نے تمام سڑکوں پر لائٹس لگا دیں۔ اس نے نو بیاہتا جوڑوں کے لیے قرضوں کا پروگرام شروع کیا۔ وہ کہتا تھا جو شخص شادی کرے وہ دوسرے دن کارپوریشن سے قرضہ لے اور نئی اور آزاد زندگی شروع کر دے۔ اس کی ذاتی زندگی کروفر اور تکبر سے پاک تھی۔ اس نے میئر کی سرکاری رہائش گاہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ ہائے نواز شریف، زرداری، اسحاق ڈار۔ اس نے سرکاری گاڑی اور پیٹرول بھی مسترد کر دیا۔ وہ تہران سے 20 میل باہر ایک پسماندہ بستی کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہ گھر سے ٹفن لے کر آتا تھا، یہ اس کا لنچ ہوتا تھا۔ وہ تہران کے میئر کی حیثیت سے کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرتا تھا۔ کابینہ میں اس کے خیالات باغیانہ ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا ہمارے وزراء لوگوں کے اصل مسائل سے واقف نہیں ہیں، ہمیں بیرونی دنیا کے بجائے اندرونی دنیا پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے خیالات کے باعث کابینہ کے اجلاس میں اس کی شرکت پر پابندی لگا دی گئی۔ 2005 میں دنیا کے 65 بہترین میئروں کی فہرست بنی۔ محمود احمدی نژاد کا نام اس فہرست میں شامل تھا۔ یہ فہرست دنیا کے 550 میئروں کی پرفارمنس دیکھ کر بنائی گئی تھی اور اس میں ایشیا کے صرف 9 میئر شامل تھے۔ محمود احمدی نژاد ایران کا پہلا میئر تھا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ محمود احمدی نژاد 2005 کے الیکشن میں صدارتی امیدوار بن گیا۔ اس نے الیکشن مہم کے بغیر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ اس کے مقابلے میں علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے الیکشن مہم پر $5 ملین خرچ کیے۔ محمود احمدی نژاد اپنی الیکشن مہم کے دوران صرف ایک نعرہ لگاتا رہا، میں لوہار کا بیٹا تھا، میں میئرشپ کے دوران بھی لوہار کا بیٹا رہا اور میں صدر بن کر بھی لوہار کا بیٹا ہی رہوں گا۔ وہ کہتا تھا میں تمہیں امریکہ کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ مغربی میڈیا کا کہنا تھا نژاد 11 ستمبر کے بعد دنیا کا واحد صدارتی امیدوار تھا جو اپنی تقریروں میں امریکی تعلقات کو للکارتا تھا۔ لوہار کا یہ بیٹا 25 جون 2005 کو ایران کا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے ایران کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے۔ اس کی کامیابی پر امریکہ کے ایک ٹیلی ویژن نے تبصرہ کیا، سننے والا ہے۔ یہ 1979 کے بعد 1979 کے بعد ایران میں امریکہ کی دوسری شکست ہے انقلاب کے بعد۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو میرے ایک دوست نے تبصرہ کیا محمود احمدی نژاد نے امریکی نفرت کو کیش کرا لیا۔ میں نے اسے ٹوک دیا، یہ امریکی ثقافت کی شکست نہیں، یہ محمود احمدی نژاد کی خدمت، سادگی اور اخلاص کی فتح ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے عرض کیا نژاد کی یہ فتح ثابت کرتی ہے عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان ذہن میں لانا ہے، عوام ہمیشہ ایسے لوگوں کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے مسائل سمجھتے ہوں، جو حلیے سے ان جیسے ہوں شلوار قمیض کلب، اور جو ان کے درمیان رہتے ہوں۔ میرے دوست نے پوچھا لیکن ہمارے ملک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہہ لگا کر جواب دیا اس لیے کہ پاکستان میں اقتدار سونے کی کان ہے اور اس کان کے منہ پر لوہار کے بجائے سنار کے بیٹے بیٹھے ہیں۔ A nation's strength does not depend upon its wealth, but depend upon its men of high character. They dig the pillars of their nation very deep and lift it to the sky. میرا نام محمود نیادی ہے، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، حوصلہ بڑھتا ہے، اور یوٹیوب فیملی کو بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں اور خاص کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔